बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आगा ज़मानी और इस वक्त मैं स्कर्दो बल्तिस्तान में। मैं इस वक्त स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जनाब आगा सैयद अमजद अली ज़ैदी की रिहाइशगाह पर हूँ। मैं आज इनसे मिलने आया था तो सोचा कि अपने मोहतरम नाज़रीन से आगा साहब के ज़रिए ख़यालात शेयर करूँ और इनके अदबी सफ़र और सियासी सफ़र के हवाले से इनसे आगाही हासिल करूँ, क्योंकि आगा साहब एक मंजे हुए शायर भी हैं और शायरी की दुनिया में आपका एक नाम है और आप सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं। माशाल्लाह से आपके बड़े भाई बल्तिस्तान बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के मायानाज कानूनदान थे, माहिर सियासतदान थे और आप भी मंजे हुए शायर थे, ख़तीब थे, ज़ाकिर थे। आप एक मल्टीपल शख्सियत के हामिल शख्सियत थे। आप उनके सियासी जानशीन भी हैं। तो हम मोहतरम आगा सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन को अपने ज़र्री ख़यालात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद मुश्तबा ज़मानी साहब। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा अदबी सफ़र का। अदबी सफ़र का आगाज़ जो है उस वक्त से मैंने किया जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। माशाअल्लाह। तब से मैं रुझान मेरा शायरी की तरफ गया और उस वक्त टूटी फूटी हल्की फुल्की शायरी करता रहा। अपने आप को कोई बड़ा शायर नहीं समझता हूँ। मैं टूटे फूटे अशआर कहने वाला एक शायर हूँ। क़द्र शायरी में पुख्तगी तब आई जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ पे डिग्री कॉलेज में। उस वक्त तो वो 80s का दौर था। तकरीबन पहला मुशायरा हुआ था यहाँ पे स्कर्दो में, जिसमें शहीद भाई भी शामिल थे। ग़ुलाम हसन हसनी जो है निज़ामत कर रहे थे, हमारे बंधु से उसका ताल्लुक़ है। मरहूम बहुत अच्छी शायरी करते थे, उसको मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ। तो भाई के पास मेरी जुर्रत नहीं हुई कि कहूँ कि मैं कलाम पेश करने वाला हूँ। मैंने हसनी साहब को अपना कलाम पेश किया और मैंने कहा इसकी तस्हीह करें। तो उन्होंने कहा यार ज़ैदी साहब जैसी शख्सियत, इतने बड़े शायर की मौजूदगी में आप मुझसे तस्हीह लेंगे, ये ज़्यादती है। मैंने कहा हसनी साहब मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उन्होंने कहा ये आप की मेहरबानी है, लेकिन ज़ैदी साहब के होते हुए मैंने कहा मुझे डर लगता है उनको ये दिखाते हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे सामने उनको पेश करें। मैंने अपना कलाम भाई को पेश किया और बजाय गुस्से के उसके चेहरे पर मैंने रौनक देखी। तो खैर उन्होंने कुछ तस्हीह भी की उसकी, कुछ एक दो अशआर में तस्हीह करके कहा ये इस तरह से होना चाहिए। बाकी कलाम को उन्होंने पास किया। तो वो पहला हमारा गालिबन वो मुशायरा 84 में हुआ था जहाँ मैंने ये कलाम पेश किया था। मेरे पास उसकी कैसेट भी थी। हसनी साहब ने मुझसे वो कैसेट ले ली थी, अब पता नहीं वो कहाँ पर है। वो दौर आपको पता है ना, कैसेट का दौर, टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके। तो तब से मैंने उस दिन से 84 से मैंने बाकायदा शेर व शायरी और शायरी शुरा की महफिल और मुशायरे अटेंड करना मैंने शुरू किया था। और जिन असनाफ में मैं शायरी करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ जनाब शहीद मोहसिन नकवी साहब से। वो मनक़बत लिखते थे, सलाम लिखते थे, नातें भी उन्होंने लिखी है, अच्छा गज़लें भी वो लिखते थे। और मैं भी नोहे लिखता हूँ, सलाम, मनक़बत। और मोहसिन नकवी साहब भी मिली नग़मे भी लिखते थे, गज़लें भी लिखते थे। तो वो सारे असनाफ जिनमें मोहसिन नकवी साहब ने तब आज़माई की है, मैंने भी उन तमाम असनाफ़ सुखन में मैंने तब आज़माई की है जी। और फिर सियासी सफ़र का जहाँ मैंने आगाज़ किया वो ये है कि असद ज़ैदी शहीद की शहादत के फ़ौरन बाद अहलियान खरमा ने उन्होंने बाकायदा मेरा नाम तजवीज़ किया। शेख मोहम्मद इस्माइल नजफ़ी साहब ने तमाम अहलियान खरमन की नुमाइंदगी करते हुए एक बहुत
بڑا جمع غفیر تھا اسد زیدی شہید کی 40واں پہ. صحیح. تو امام بارگاہ کھرمن کے ممبر سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ میرا نام تجویز کیا شیخ محمد اسماعیل نجفی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے یہ کہا تھا اہالیان کھرمن میں ہمیں اسد زیدی شہید کے خاندان سے بندہ چاہیے جو ان کی سیاسی باغ ڈور اور ان کی جو ہے سیاسی جانشینی کرے. صحیح. تو میرا نام تجویز کیا اور شیخ صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا. اس دن سے میں باقاعدہ سیاست میں ہو گیا اور تب سے لوگوں کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. میں کھرمن کے عوام کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اعتماد کا نہ صرف اظہار کیا اس دن اعلان کر کے، باقاعدہ انہوں نے میرے کمپین میں میرا ساتھ دیا اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا ویسا میرا ساتھ دیا. یہ بھی تاریخ رقم ہو گئی کہ گلگت بلتستان میں آج تک 5000 ووٹوں کی لیڈ کسی کو آج تک ہوئی نہیں ہے. صحیح. یہ پہلا ریکارڈ تھا کہ کسی شخص کو اپنے مد مقابل اپنے سیکنڈ کینڈیڈیٹ سے اپنے سیکنڈ پر رہنے والے رن اپ رہنے والے کینڈیڈیٹ سے 5000 کی لیڈ ہو گئی ہو. یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. میں کھرمن کے عوام کا مشکور ہوں. ابھی بھی وہی اظہار، وہی جوش، وہی ولولہ، وہی رنگ میں کھرمن کے عوام میں دیکھ رہا ہوں. تو الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے کامیابی دلا دی، اسی حساب سے ان کے ساتھ دینے کا جو انداز تھا اس کو ہماری پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے بہت سراہا اور ان کے منتخب کردہ نمائندے کو کہا کہ یار کھرمن میں جس طریقے سے کھرمن والوں نے امجد زیدی کو کامیابی دلائی ہے تو ان کے احترام میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ امجد زیدی کو ایک ایسا منصب سے نوازا جائے جو کھرمن کے عوام کے شاہ نشان ہو. تو مجھے اسپیکر کا عہدہ اول خدا کی طرف سے اور پھر ذریعہ جو ہے کھرمن کے عوام کی طرف سے ہوا ہے. میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اور اس کے بعد میں کھرمن کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو قدم قدم پہ میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ صاحب. اچھا صاحب، ماشاء اللہ آپ نے اپنے ادبی سفر کے حوالے سے بھی اور اپنے سیاسی سفر کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اب ہم تھوڑا سا آپ کے سیاسی کیریئر کی طرف آتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو کھرمن میں سیاسی کشمکش ہے. آج اب تقریباً کوئی 24-25 سال پہلے جب میں آیا تھا بلتستان اور خاص طور پہ کھرمن کی سیاست کو ہم دیکھتے تھے تو اس زمانے میں سیاست کی وجہ سے طلاقیں تک ہو گئیں، رنجشیں ہوتی تھیں اور بعض مرتبہ ایک کینڈیڈیٹ بعض علاقوں میں جا نہیں سکتے تھے، اتنا پروپیگنڈا ہوتا تھا ان کے خلاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی اسی طرح کا ماحول ہے یا آپ کے دور کے آغاز کے بعد سے، یعنی 2009 میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے یعنی سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا کھرمن کے عوام کے کافی اصرار کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی ماحول اب بھی ہے یا اس میں تبدیلی آئی ہے؟ کھرمن کے عوام جو ہے بہت باشعور ہیں، سیاسی حوالے سے انتہائی بالغ نظری رکھتی ہیں کھرمن کے عوام، اور میں نہیں سمجھتا آج بھی وہ ماحول موجود ہو. الحمدللہ کافی باشعور ہو چکے ہیں اور ایک پوری ایک سلسلہ چلا ہے. وہ دور اب آج کے دور میں کافی فرق موجود ہیں، لیکن وہ جو فضا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس وقت تھا. اب لوگوں نے دیکھا آج کی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اب لوگوں نے دیکھا کہ یار اس طرح سے سیاست نہیں ہوتی ہے. اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا پاری کے عوام میں ایک زبردست تبدیلی آئی ہے. پاری میں وہ ماحول جو پہلے تھا نہیں ہے، اب انتہائی بالغ نظر ہو گئے ہیں، لوگ انتہائی باشعور ہو گئے ہیں. اور جس انداز سے میرا اس دفعہ کے الیکشن میں جس میں جیتا، پاری کے عوام نے جس انداز سے میرا ساتھ دیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا اور اب بالکل ایسا نہیں ہے. اب لوگ باشعور ہو گئے ہیں، اب طلاقوں کی نوبت نہیں آتی ہیں. ہر کسی کو ایک جمہوری حق حاصل ہے، جمہوری آزادی ہے، جس کے ساتھ دینا چاہے وہ دیتے ہیں. اور میں خاص طور پر ان لوگوں کا میں مشکور ہوں جو پہلے انتہا پسندی کی طرف جاتے تھے، اب نہیں جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی کشمکش ایک عرصے سے تھی، خاص طور پہ ویسے تو پورے بلتستان میں سیاسی حوالے سے گہما گہمی ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ کھرمن میں ایک کشمکش تھی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سیاسی کشمکش کو
اب تو ماشاءاللہ کئی کینڈیڈیٹ کھرمنگ سے آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ وہاں بھرپور انداز میں کامیاب ہوئے اور باقی تمام کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بڑے مارجن سے ناکام ہوئے. لیکن بہرحال ایک سیاسی ماحول تو ہوتا ہے، ایک شخص جیتتا ہے اور اس میں دوسرے ہار جاتے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سیاسی کشمکش کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اور آپس میں یعنی اتحاد باہمی اور بھائی چارے کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں کھرمنگ میں؟ ہر ایک کا اپنا جو ہے فالورس ہیں. میرا جس طرح میرے فالورس ہیں، جس طرح میرے چاہنے والے ہیں، میرے فین ہیں، میرے ووٹرز ہیں، میرے سپورٹرز ہیں، ان کو میں کبھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ انتہا پسندی کی طرف یا کسی کشمکش کی طرف جائیں. اور وہ خود بھی ماشاءاللہ باشعور ہیں. میرے سپورٹرز، میرے کارکن بہت باشعور ہیں، بہت اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں. تو وہ خود اس طرح کو جاتے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کو اس کشمکش سے باز رہنے کی ہدایت کرتے ہیں وہ. اور انشاءاللہ کھرمہ میں وہ ماحول نہیں ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور انشاءاللہ بہتری کی طرف رواں دواں ہیں اور لوگ بالغ نظر ہو گئے ہیں. تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، علاقے میں خوشحالی چاہتے ہیں ہمارے لوگ بھی، اور ہمارا اپنا ویژن بھی یہی ہے. انشاءاللہ کھرمنگ روز بروز زیادہ سے زیادہ ترقی کرے. میں خیر یہاں آپ نے کھرمنگ کا ذکر کیا تو میں کھرمنگ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں پورا جی بی میں امن دیکھنا چاہتا ہوں، پورا جی بی میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. اور جس طرح اس دفعہ ہماری پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں گزشتہ جو ہمیں بجٹ دیا تھا وہ تاریخ ساز بجٹ رہا. اور آپ کو پتہ ہے 375 ارب روپے کی خطیر رقم انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کو دیا. اور گلگت بلتستان پر سب سے زیادہ توجہ جو ہے کرنے والا ایک وزیر اعظم صرف عمران خان ہوا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری پارٹی برسر اقتدار آ کر پھر بلتستان کو اور گلگت بلتستان کو بہت زیادہ اہمیت دے گی. اور خاص طور پر اسکردو کو انشاءاللہ سیاحت کا ہب بنایا جائے گا. سیاحت کا انٹرنیشنل لیول پہ اسکردو کو اہمیت دے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور ہمارے گلگت بلتستان میں خاص طور پر اسکردو کو کیپٹل بنایا جائے گا سیاحت کا. تو یہ اب سیاحت کے حوالے سے اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے اتنے خطیر رقم جو ہے آج تک کسی پارٹی نے نہیں دی ہے. اور صرف ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اتنے بڑے رقم، اتنا بڑا بجٹ ہمارے لیے دیا ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ جب ہماری پارٹی پھر برسر اقتدار آئے گی تو اسی طرح پھر ایک خطیر رقم کی بجٹ انشاءاللہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملے گا. تو اس سے خوشحالی آئے گی اور لوگ بھی خوشحالی چاہتے ہیں، لوگ بھی ترقی چاہتے ہیں. اب وہ کشمکش کا زمانہ گزر گیا ہے، لوگ خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ امن دیکھنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں. اور میں بھی اسی میں کوشاں ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں امن ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی کی بھی بھلائی ہو، میں کسی کے کام آؤں، مجھے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. اچھا آغا صاحب، جس طرح آپ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا بھی ذکر کیا، ان کی حکومت کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے وعدے کیے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کارکردگی میں پورے گلگت بلتستان میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، اور آپ چیدہ کچھ ترقیاتی پروجیکٹس کا بھی ذکر کر دیں جو پی ٹی آئی نے اب تک مکمل کیے ہیں. میں اپنے حلقے کی سے قطع نظر جی میں کچھ بات کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، اتنے روپے دیے جو ہماری تاریخ میں کبھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے. صحیح. 300 ارب روپے کا جو ہے خطیر بجٹ انہوں نے، پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں دے دیا، جی بی حکومت کو. اچھا جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اعلان کیا تھا، خیر اس کے الیکشن کے منشور میں یہ بات تو نہیں تھی، نہ انہوں نے پہلے کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو صوبائی سیٹ اپ دیا جائے گا، آپ کو قومی دھارے میں آئینی طور پر آپ کو شامل کیا جائے گا.
لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہاں آ کر اعلان کیا. اعلان پر باقاعدہ ایک کمیٹی بنی تھی کہ ہمیں صوبائی سیٹ اپ دینے کے لیے، جس کی سربراہی میں خود کر رہا تھا. میری سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، اور وہ بھی ماہرین کی کمیٹی تھی، اعلیٰ ترین شخصیات کی کمیٹی تھی. اور ہم نے جو ہے پہلے ٹرانزیکشن اس پہ ہم نے کانسٹیٹیوشن پہ ہم نے کافی اس کمیٹی نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ٹرانزیکشن پہ بھی کام کیا تھا. وہ سارا کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی ہمیں صوبائی سیٹ اپ دیا جانا تھا، نوٹیفیکیشن ہی ہونا تھا. انہی دوران میں رجیم چینج کی وہ بات آئی اور امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی. امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے وہ سارا ہمارا کیا دھارا جو ہے چوپٹ ہو کر رہ گیا. اور انشاءاللہ امید قوی ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو دوبارہ اسی جگہ سے وہ پروسیس پھر شروع ہو جائے گا جہاں سے رک گیا تھا. اور میں آپ کو ترقیاتی اسکیموں میں بہت سارے میگا پروجیکٹس ہیں، وہ میں اس میں خاص طور پر جو ہمیں اس وقت بجلی کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں گلگت بلتستان میں، ان کا میں ذکر کروں گا. یہ جو اب ہمارے بلتستان میں یہ غواڑی کا جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اچھا، آپ کے ہارپو کا جو پروجیکٹ ہے، اسی طرح ہمارے شتونگ کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے 17 ارب روپے مختص کیا گیا تھا. وہ سب جو ہے نا مرکز سے ہمارے فنڈز جو ہے کٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی مفلوج ہے. باقی جو پروجیکٹس اے ڈی پی اور کے پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ رواں دواں ہیں. تمام علاقوں میں کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کھرما میں بھی میرے اپنے حلقے میں کتنے پروجیکٹس آئے ہیں اور کتنوں پر ٹینڈرز ہو گئے ہیں، کتنے ٹینڈر کے مراحل پہ آ چکے ہیں، اور مزید فوراً پہ ایڈمنسٹریٹو اپروول کے لیے اسکیمیں ہماری تیار ہیں. وہ صرف کھرما میں ہی نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں اسی طرح ہے. اسکیموں کی جال بچھائی ہے، آج تک ریکارڈ نہیں ہے اتنے اسکیمیں آئی ہوں. بہت شکریہ آغا صاحب، ماشاء اللہ بہت آپ نے اچھی گفتگو کی. میں اب چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اگر کوئی مختصر پیغام دینا چاہیں. میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان کو کہتے ہیں نا ہیون آن دا ارتھ، یعنی روئے زمین پر جنت. ماشاء اللہ، یہ ہمارا خطہ ہے گلگت بلتستان. یہ تمام گزارشات اس چینل کے ذریعے آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے سے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں، ترقی اور تعمیر اور خوشحالی کا ایک خوبصورت قلعہ بنا دیں گلگت بلتستان کو. اور یہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو کے رہیں. ہم نے ترقی کرنا ہے، ہم نے بہت آگے جانا ہے. ہم نے انشاءاللہ صوبائی سیٹ اپ بھی لینا ہے، ہم نے آئینی دھارے میں شامل ہونا ہے، ہم نے باعزت شہری ہونا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ امن سے رہیں، پیار سے رہیں، آپس میں بھائی بھائی ہو کے رہیں. یہ میرا پیغام ہے. جی بہت شکریہ آغا صاحب. ماشاء اللہ آپ ایک منجے ہوئے شاعر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک کوئی خصوصی کلام یہاں اس وقت پیش کریں ہمارے ناظرین کو. اچھا جی، اچھا ہو جائے. ایک غزل میں پیش کروں گا. جی ارشاد. یہ چونکہ حسب حال تھا، جب رجیم چینج کی بات آئی، پھر عمران خان صاحب نے ایک کال دیا تھا مارچ کا، تو اس پر میں نے ایک غزل لکھی تھی، حسب حال تھا. جی. فیصلے بڑھنے لگے تو فاصلے بڑھنے لگے، فیصلے بڑھنے لگے تو فاصلے بڑھنے لگے، صاحب عدل و عدالت کے صلے بڑھنے لگے، صاحب عدل و عدالت کے صلے بڑھنے لگے. جب امیر شہر نے دعویٰ خدا کا کر دیا، جب امیر شہر نے دعویٰ خدا کا کر دیا، جانب دارالخلافہ داخلے بڑھنے لگے، جانب دارالخلافہ داخلے بڑھنے لگے. منزلیں دشوار یادوں کی تھکن تنہا سفر، منزلیں دشوار یادوں کی تھکن تنہا سفر، دل کی جانب پاؤں کے سب آبلے بڑھنے لگے. تم لگے اچھے تو تیری نسبتیں اچھی لگی، تم لگے اچھے تو تیری نسبتیں اچھی لگی، نام سے منسوب تیرے سلسلے بڑھنے لگے. اور جب کبھی حرمت قلم کی آ گئی زیر عتاب، جب کبھی حرمت قلم کی آ گئی زیر عتاب، سر بکف دار و رسن کے قافلے بڑھنے لگے، سر بکف دار و رسن کے قافلے بڑھنے لگے. اور عزتیں اخبار کی شہ سرخیاں بننے لگیں، عزتیں اخبار کی شہ سرخیاں بننے لگیں،
قوم کے سوداگروں کے حوصلے بڑھنے لگے، اور قتل و غارت، خوف، لاقانونیت، ظلم و ستم، صحیح، قتل و غارت، خوف، لاقانونیت، ظلم و ستم چھوڑ کر جب شہر امجد ہم چلے بڑھنے لگے. تو یہ ہم سے مراد ہے ہم پی ٹی آئی کے لوگ، صحیح صحیح، عمران خان کے چاہنے والے، ان کی ٹیم. جب ہم شہر چھوڑ کر چلے تو پھر قتل و غارت، خوف، لاقانونیت اور ظلم و ستم اس کی بالادستی ہوئی، وہ بڑھنے لگے. قتل و غارت، خوف، لاقانونیت، ظلم و ستم چھوڑ کر جب شہر امجد ہم چلے بڑھنے لگے. واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا صاحب، وہ گھاسنگے والے نظم بھی اگر آپ کو یاد ہو، موجود ہو؟ اچھا، وہ بلتی میں جو ہے، جی جی. اچھا جی، میں جو مجھے یاد ہے میں سنا دیتا ہوں. جی ماشاء اللہ. وہ ایک غزل تھی، بلتی غزل. جی. منگورینو زمگی چھنگ پو چھمی اسکان سلو، منگورینو زمگی چھنگ پو چھمی اسکان سلو، ہوش نہ ہوش بوانا چھلن یانگی دخون زبان سلو. واہ. کھور بنا میر گلوکی اتپوی تھوکنا بیلفن، سنینگی تھاپنگ یری لوپاری بویوک لان سلو. واہ. اور ناز گوتھم سنیاس بیسد دکسنا یری دون شسچی مسونس، بقچی لمرل تھونے یان ادرسے بیان سلو. واہ. بقچی لمرل تھونے یان ادرسے بیان سلو. کوانا یوخ سنلو کی منگ سکس انگی روسپاش کان جوس، ارگون ناغین شرگو ناغین صرفی لنگوک جان سلو. واہ. ارگون ناغین شرگو ناغین صرفی لنگوک جان سلو. اور چھت لوسنی بوسچی یانگی پیوں پھیکا گان سنگے گو، چھت لوسنی بوسچی یانگی پیوں پھیکا گان سنگے گو، سنگیر گیم سو یانگی چکلتانا درن کھان سلو. ماشاءاللہ. یری مسنی نہ صورت تھون سے نہ ہور کن چھلو، یری مسنی نہ صورت تھون سے نہ ہور کن چھلو، یری دون تھون می رسی زود ننگی موس نان سلو. واہ. یری دون تھون می رسی زود ننگی موس نان سلو. اور ایک شعر ہے تھوڑا سا، یہ نصیحت آمیز ایک شعر ہے. جی ارشاد. چھنمی زورنا سنینگی پو دک سنا امجد بو بوتھا. واہ. چھنمی زورنا سنینگی پو دک سنا امجد بو بوتھا، انگولار گیت زرے بسترین کو نیلتواش کان سلو. یا اللہ. انگولار گیت زرے بسترین کو نیلتواش کان سلو. واہ ماشاء اللہ، بہت خوب جی، زبردست. ماما صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. اللہ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ. محترم ناظرین، آپ نے ہمارے محترم اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی آغا سید امجد علی زیدی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. آپ نے اپنے سیاسی کیریئر، اپنی کارکردگی، اپنے ادبی سفر اور گلگت بلتستان کی ثقافت اور خاص طور پہ یہاں سیاسی کشمکش ہے، اس میں آپ نے مثبت ایک رول یہاں پر ادا کیا ہے. اور پورے گلگت بلتستان، خاص طور پہ جس حلقے سے آپ ہیں، حلقہ کھرمنگ سے، وہاں آپ نے سیاسی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے نمبروں پر شیئر کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی فاضل شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے بلتستان سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.